वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपने ये सुना होगा पहले भी कि लोग वो औलाद जो नहीं चाहते किसी भी प्रेशर की वजह से, या कभी कभी उनको अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है अनफॉर्चुनेटली इस वजह से वो बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं कि वो बेटी है, या कोई और दीगर रीज़न्स हैं। इललेजिटिमेट चाइल्ड के भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास कि अगर ऐसी औलाद हो गई है जिसे आप दुनिया में नहीं लाना चाहते। तो हमने अबॉर्शंस के बारे में बहुत सुना है कि ऐसे अबॉर्शंस हो जाते हैं और सारी चीज़ें। अब एक्चुअली एक वीडियो भी आई और इस पे एफआईआर भी दर्ज हुई, एक केस हुआ। ये अबॉर्शंस के हवाले से ही है। ये केस क्या है, वो केस को समझेंगे, जानेंगे, और फिर उसी हवाले से आज टॉपिक हमारा यही है। ये जो नौमौलूद बच्चे होते हैं या दुनिया में आने से पहले जो बच्चे होते हैं उनको फोर्सफुल अबॉर्शंस जो किए जाते हैं, ये ओवरऑल जो हमारे यहाँ सोशल स्टिग्मा है या प्रेशर है या जो कुछ भी है, आज इस पे हम ओवरऑल बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रुबीना ताहिर मौजूद है, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। एंड हमारे साथ आलिया सारिम साहिबा मौजूद हैं, आप सब उनको जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं वजीउद्दीन कराची से, जो इस मामले की तफसीलात हमें बताएंगे, क्योंकि ये मामला तो होते रहते हैं लेकिन अभी ये मामला क्यों उजागर हो रहा है ये हम जानेंगे वजीउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वजीउद्दीन, हमें ज़रा बताइएगा कि ये नौमौलूद बच्चे हैं या क्या, ये मामला हुआ क्या है नाज़माबाद से जो रिकवर हुए हैं? बिल्कुल, देखिए हफ्ते का रोज 7 से 4 दिन कबल ये वाक़या पेश आया था नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक जे में, जहाँ पर जो शहरी उसकी जानिब से इत्तला दी गई रेस्क्यू इदारे को कि यहाँ से जो है कचरा कुंडी से 3 जो है नौमौलूद बच्चों की जार के अंदर जो है लाशें बरामद जार के अंदर? तो फौरी तौर जी बिल्कुल, जार होता है कांच का, उसके अंदर से जो है उनकी जो लाशें थी वो जो है बरामद की गई थी। उसके बाद जब इदारे वहाँ पे पहुंचे तो उनकी लाशों को जो है कानूनी कार्रवाई के लिए थाने जो करीबी थाने मुंतकिल किया गया, क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह के और भी वाक़यात होते रहते हैं। उसके बाद से जो है सरकार ने जो है ये लॉ भी जारी कर दिया कि जितनी भी नौमौलूद की लाशें मिलेंगी उसके बाद जो है कानून हरकत में आएगा, उसका जो है मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। और अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, सिर्फ अक्टूबर के महीने तो हमारे ज़राए बताते हैं कि 15 से ज़ायद जो है नौमौलूद बच्चों की जो है लाशें मिल चुकी हैं अब तक, सिर्फ पिछले माह। और इस तरह की वाक़यात सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी हम देखेंगे कचरा कुंडी से और दीगर जगहों से जो नौमौलूद बच्चों की लाशें मिलती रहती हैं। जब शहरी की जानिब से इत्तला दी गई तो वहाँ पे जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने तहकीकात करनी शुरू की, तो ये भी चीज सामने आई कि वहाँ पे पास ही जो एक बहुत बड़ा निजी कंपनी का लैब है, और सुबह ये जाहिर किया गया कि उस लैब ने जो है ये लाशें जो बच्चों की थी जार में डालकर जो है उस कचरा कुंडी में फेंक दी गई थी। अमूमन इस तरीके के वाक़यात हम कराची शहर में देखते हैं कि होते रहते हैं, चाहे वो सुरागकोट की हदूद, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि आए रोज इस तरह के वाक़यात जो है सामने आते रहते हैं। और उसके अलावा जो एनजीओ बनाई गई है वो भी जो है शहरियों से अपील करती है कि आप बच्चों की जो लाशें उनको ज़ाया ना करें और हमें जो है ला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात में मजीद जो इजाफा होता रहता है। और अगर हम ओवरऑल तकरीबन 11 माह की बात करें तो तकरीबन लगभग बताया जा रहा है कि 30 से ज़ायद है जो नौमौलूद बच्चों की लाशें अब तक 30 से ज़ायद? 30 से ज़्यादा आपने कहा? ठीक, बिल्कुल 30 से ज़ायद जो है जो ये 11 महीनों में? जी बिल्कुल, 11 महीनों में 30 से ज़ायद जो है नामौलूद बच्चों की लाशें बरामद की है। पुलिस जो है कार्रवाई भी करती, जो हालिया दिनों में जो 3 लाशें एक साथ मिली, पुलिस ने उसका मुकदमा भी दर्ज किया गया, जबकि जो लाशों का डीएनए वो भी जो हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डीएनए की जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 1 हफ्ते बाद जो है सामने आती है। पुलिस का कहना है कि जो अतराफ की लगी हुई फुटेजेस है वो भी हासिल कर रहे हैं कि आया ये लाशें जो थी बच्चों की जार में डालकर किसने भी की, तमाम तक तहकीकात की जा रही है। और जो ये कुछ पता चला है वजीउद्दीन के लड़कों की, ये नौमौलूद बच्चे लड़के हैं या लड़की? देखिए अभी जो है डीएनए सैंपल ताहाल लिया है, क्योंकि डीएनए सैंपल जाने में तकरीबन जो है कम से कम 1 हफ्ते का जो है वक्त दरकार होता है। तो इस टाइम अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये बच्चे की लाशें जो है आया ये लड़की है ये लड़की, क्योंकि जो लाशें मिली थी वो जो है एक कांच की जार में थी, 3 जो है जार वहाँ से बरामद की थी। तो उसपे जो है फिदाई तौर पर फौरी तौर पर नहीं मालूम हो सका कि ये बच्चे की जो लाशें थी ये किसकी थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन आपका और ये तमाम तफसीलात का। और जिस तरह इन्होंने कहा कि एनजीओज़ हमेशा कहती रहती हैं कि जी आप बच्चे जो हैं वो इधर उधर ना फेंकें, ये तो मेरे ख्याल में और छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जार में किसी बच्चे का आ जाना, ये थोड़े छोटे बच्चे हैं, लेकिन मेक आउट हो सकता था कि बच्चे हैं। और उसके बाद आपने ये देखा 3 बच्चे, और 11 महीने में उन्होंने जो बताया कि 30 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, क्या कहेंगी?
میری نظروں سے تو بہت زیادہ ہی گزر رہے ہوتے ہیں اور میرے لیے بہت تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں جس طرح سے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے پاس دے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور یقین جانے کئی دفعہ تو ہم ان سے بہت زیادہ سوالات بھی نہیں کرتے کہ اگر بہت زیادہ سوالات کیے جائے تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ کہیں پھینکے بھی جا سکتے ہیں. اب جنہوں نے اپنی اولاد کو پیدا کیا وہ اتنے شفاف جملے وہ ادا کر رہے ہیں. دیکھیے میرے پاس ابھی کچھ ٹائم پہلے یہ سمجھیے کہ بچی کے ابا نانا وہ لے کر آئے ہیں. تو کتنی تکلیف دہ بات ہے. پھر یہ وہی اولاد ہے جو اس بیٹی نے اپنے والد کی بات ماں کی بات نہیں سنی اور وہ اولاد اس دنیا میں آئی ہے. تو میں کہتی ہوں ہاں تکلیف دہ ہے سب کچھ لیکن اس کے باوجود اس روح کو قتل کرنے کا نانا نانی دادا دادی ایون وہ ماں باپ کسی کو اختیار نہیں ہے. آپ اپنے برے عمل کو روکیے اس ناجائز عمل کو روکیے لیکن اگر کوئی روح آ رہی ہے تو اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے. تو اتنی ان لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے کئی دفعہ اس بچے کے لیے, عمل کے لیے نفرت نہیں ہوتی, بچے کے لیے کیوں نفرت ہوتی ہے. بچہ بے قصور ہے, اس کو تو آپ نے خود پیدا کیا ہے. لوگوں کا پریشر اور باقی تمام چیزیں بھی اس طرح سے ہیں. اچھا نصرت میں اس بات کو پھر یوں کر دوں, اللہ کرے کہ پریشر اس وقت لوگوں کا معاشرے کا ہو جب آپ اس ناجائز کام میں ملوث ہو. اللہ کرے سارے پریشرز ان ریلیشن شپس میں چلے جائیں. نہیں میں صرف ناجائز کام کی نہیں, میں اس کے علاوہ بھی بات کر رہی ہوں جس طرح لوگ کر رہے ہیں. نصرت میں ابھی کیونکہ ابھی لیٹسٹ اس کیس کی بات کر رہی ہوں, ابھی تو ہم بات کھولیں گے تو پھر تو وہ بھی ہے کہ جو غیر ارادی طور پہ ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی ہیں نہیں چاہتے, پھر بیٹی ہو جائے تو نہیں چاہتے. وہ تو بہت سارے ملٹیپل ایشوز ہیں کہ وہ ختم کر دیتے ہیں, بیٹیاں نہیں چاہ رہی جو بھی. لیکن یہ بھی ایک جس چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو تو کریں نا. ایک بیٹی کو رحمت ثابت اللہ نے جب کہہ دیا تو اس کو کیا ثابت کرنا ہے, وہ ہے ہی رحمت. اگر الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی آ گئی تو پیدا کریں, وہ رحمت ہے. ناجائز کے لیے ریلیشن شپ میں پلیز اس طرح نہ پھنسیں کیونکہ وہ نفرت وہیں سے پیدا ہوتی ہے. آپ ایک رشتہ جو بنے ہی نہیں کہ آپ باپ کا نام نہیں دے سکتے, آپ اس طرف نہ جائیں. پھر اگر یہ ہے کہ بچے زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ ان بچوں کو نہ پیدا کریں, آپ اس چیز کو آپ کنٹرول میں لائیں. اور ہمارے پاس میں بتاؤں ہمارے پاس ایک تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ صورتحال ہے, ایک ہمارے پاس وہ جو مذہبی طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اولاد زیادہ سے زیادہ آپ پیدا کریں, رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن پھر وہ پوری بات کیوں نہیں کہتا, رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن کمانے کی ذمہ داری تو باپ کے ذمہ ہے. تو آپ اگر بات بتا رہے ہیں تو آپ پوری بات بتائیں. جو روح اس دنیا میں نہیں آئی اس کے لیے تو سوال جواب کہیں نہیں ہے, لیکن جب وہ روح دنیا میں آ گئی تو پھر اس کو پیدا کرنا, پالنا, اخراجات سب ہماری ذمہ داری ہے ماں باپ کی. بالکل. اچھا مجھے ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر ربینہ ہمارے پاس نا جب ایسا کیس آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کا بچہ ہے نا, مطلب باپ اس کا یہ ہے, تو ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ نانا لے کر آئے نا, تو وہ یہ ظاہر کریں گے, مطلب وہ یہ ان کے دل میں بات ہوگی کہ یہ میری بیٹی کا تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں, یہ فلاں کا بچہ ہے تو میں اس کو دینے جا رہا ہوں. تو کیا جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کی اس میں ظاہر ہے ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا, وہ ماں کا بھی بچہ ہوتا ہے اور باپ کا بھی بچہ ہوتا ہے. یہ سائنٹیفکلی تھوڑا لوگوں کو بتائیں گی, کیونکہ اکثر لوگ گھروں میں جب طلاقیں اور باقی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں نا تو کہتے ہیں بچے تو باپ کے ہی ہوتے ہیں یا بچے تو ماں کے ہی ہوتے ہیں. تو یہ جو ماں باپ سے مل کے اولاد بنی ہے, بعد میں یہ جو باتیں کی جاتی ہیں, میں چاہتی ہوں ایک تھوڑا اینگل اس پہ بھی آپ تھوڑی بات کر لیں. دیکھو نصرت, یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہے نا کہ لائک بچہ تو ظاہر ہے ماں باپ دونوں کا ہوتا ہے, اور بچے کو دنیا میں لانا اسی وقت چاہیے جس وقت ماں اور باپ دونوں ان کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, ذہنی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی. وہ جو ابھی آپ نے بھی کہا نا کہ ٹھیک ہے رزق اللہ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن بہت ساری جگہوں پہ نا لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز بس اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, ہر چیز اللہ نے, جیسے اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا, جیسے نہیں کہا کہ اونٹنی اپنی باندھو, ہے نا, اونٹنی باندھو, یہ کبھی نہیں کہا کھلی چھوڑ دو, اللہ کی مرضی ہوگی تو رک جائے گی, اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. اس کے باوجود ہدایت ہے کہ جی آپ اپنی اونٹنی باندھو, اس کے باوجود بھی وہ جا سکتی ہے, اور اس کے بعد اللہ توکل کرے. تو بچے کے لیے بھی نا, بچے کو دنیا میں لانے سے پہلے ماں اور باپ دونوں کا ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہونا ضروری ہے. دونوں کا بچہ ہوتا ہے, جب انفارچونیٹلی جب چیزیں خراب ہوتی ہیں تو اس وقت ہمارے یہاں کچھ ٹینڈنسی ہے کہ جو بھی چیز کمزور ہے جس کے اوپر بھی آپ بلیم ڈال سکیں کسی بھی فیلئر کا, میں نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتی کہ جی میری غلطی کی وجہ سے کوئی بھی چیز خراب ہوئی ہے یا فیل ہوئی ہے, تو جو سامنے کمزور ہوگا میں اس کے اوپر اس کا بلیم رکھ دوں گی. تو ظاہر ہے بچہ دونوں کا ہوتا ہے, لیکن وہ تو سمجھنے پر ہے نا. آپ جانور کے بچے سے بھی اتنی محبت کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے بچے سے کرتے ہیں, اور آپ اپنے بچے سے بھی نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ 30 انہوں نے کیسز بتائے 11 مہینے میں ہوئے ہیں, آئی ایم شور اس سے بہت زیادہ کیسز ہوں گے. اور ہمارے یہاں ٹینڈنسی کیا ہے, مسائل کیا ہیں, تھوڑا آپ کی زبانی ہم سننا چاہتے ہیں جس میں یہ سب کیسز پھر ہوتے ہیں. دیکھیں 2-3 طرح کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. ایک جو آتے ہیں وہ
انفارچونیٹلی سب سے کامن وہ والے ہوتے ہیں کہ جو میاں بیوی ہی ہوتے ہیں, مطلب لیجیٹیمیٹ چائلڈ ہوتا ہے لیکن وہ کانٹرسیپشن نہیں کر رہے ہوتے, احتیاط نہیں کر رہے ہوتے, اور بچہ ہو جاتا ہے, اور جب بچہ ہو جاتا ہے مطلب پہلے کانٹرسیپشن کرتے ہوئے انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ غیر اسلامی, یہ نہیں کرنا, لیکن جب بچہ ٹھہر جاتا ہے تو اس بچے کو ضائع کرا لینا somehow غیر اسلامی نہیں رہتا. کیسے نہیں رہتا؟ میرے پاس لٹرلی جو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم فلانی مسجد میں مولوی ہیں اور ہم نے یہ فتویٰ لے لیا ہے کہ ابھی اتنے ہفتے سے پہلے روح نہیں پڑی ہوتی ہے تو اس کو ضائع کیا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا بھائی جو چیز گرو کر رہی ہے وہ زندہ ہے, ٹھیک ہے نا, بچہ وہ گرو کر رہا ہے تو زندہ ہے, تو آپ اس کو کیسے ضائع کرا رہے ہیں؟ اور اگر یہ غیر اسلامی نہیں ہے تو پھر وہ پہلے کانٹرسیپشن کر لیتے, آپ ہونے ہی نہ دیتے نا, آپ بیچ میں بریک لیتے, کچھ بھی کرتے, لیکن آپ ہونے ہی نہیں دیتے. تو سب سے زیادہ کامن وہ والے کیسز ہوتے ہیں جو ایکچولی یہ سب سے کامن ہے, لیجیٹیمیٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسرے نمبر پر وہ والے ہوتے ہیں جو لیجیٹیمیٹ ہوتے ہیں, جس میں ظاہر ہے مطلب شادی آؤٹ آف ویڈلاک ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں اب ظاہر ہے سوشل پریشرز بہت سارے ہوتے ہیں, مائیں بیچاری روتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں, لڑکیاں, اب بہت دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ینگ لڑکی ہے, اس کو نہیں کانسیکوینسز کا پتہ, ٹھیک ہے نا. آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی میں سپر مین ہوں, 4 سال کا بچہ کہتا ہے میں چھت سے کود جاؤں گا, آپ اسے چھت سے نہیں کودنے دیتے کہ آپ کہیں کہ جی وہ اس قابل ہے. تو اسی طرح سے اب جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اس عمر کو نہیں ہوتی ہیں, لیکن انہیں لگتا ہے کہ نہیں وہ اپنے سارے ڈیسیشنز خود لے سکتی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے, ماں باپ دقیانوسی لگتے ہیں, لگتا ہے کہ جی انہیں تو لائف کا پتہ ہی نہیں ہے کیسے گزارنی چاہیے, ارد گرد کی دوستیں کیا کہہ رہی ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہ والے کیسز بھی انفارچونیٹلی وہ والے کیسز بھی ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ اور زیادہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے پھر جی گھر والے کیا کہیں گے, فیملی کیا کہے گی, وہ مسئلے ہوتے ہیں. پھر تیسرے جو ہیں, جو آپ نے کہا کہ جو لڑکا لڑکی والے, انفارچونیٹلی ابھی تھوڑے دن پہلے ہی میرے پاس ایک اس طرح کا کیس ہوا تھا کہ جن کو میں نے لٹرلی ٹریٹمنٹ پہلے دے کر کے, ان کے بہت سالوں تک بچے نہیں تھے, میں نے انہیں ٹریٹمنٹ دیا, ٹریٹمنٹ پہ ماشاءاللہ انہوں نے کنسیو کیا, بیٹی ہو گئی, فائن, ایوری بڈی واز ہیپی, کچھ تو ہوا نا. کچھ عرصے کے بعد میں پھر ایک اور ہوا, وہ بھی بیٹی ہو گئی. اب اس کے بعد میں پھر تھرڈ ٹائم بھی انہوں نے ٹریٹمنٹ لیا, ظاہر بچے کی آس تھی, بیٹے کی, ٹریٹمنٹ لیا. اب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ پہ, وہ پہلے دن سے کہیں تھی کہ مجھے بتا دیں اگر بیٹی ہے تو میں نے ضائع کرانا ہے. میں نے کہا کس طرح کی بات کرو, اور اتنے ارلی تو پتہ بھی نہیں چلے گا, بائی دا ٹائم پتہ لگے گا اس وقت تک تو اٹ ول بی ٹو رسکی کہ ضائع کیا جائے. بٹ انہوں نے بہرحال وہ سمجھو آدھی پریگننسی گزر چکی تھی, 20 ویکس کے اراؤنڈ, انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کر آ کے پتہ کرا لیا کہ کیا ہے. اب اس کے بعد انہیں یہ تھا کہ نہیں کسی بھی صورت مجھے اسے ضائع کرانا ہے. میں نے کہا اتنا لیٹ ضائع کرنے میں آپ کی اپنی جان کے لیے خطرہ ہے, پیشنٹ کی اپنی جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے نا, جتنا لیٹ آپ ابارشن کرا رہے ہیں اتنا پیشنٹ کی اپنی جان کے لیے خطرہ ہے. بٹ اس وقت اس کے اوپر اتنا سوشل پریشر تھا کہ جی گھر والے کیا کہیں گے, سسرال والے کیا کہیں گے, کہ میں اس کو کہہ رہی تھی کہ تم مر جاؤ گی, تو کہتی ہے ڈاکٹر صاحب اس زندگی سے تو بہتر ہے میں مر جاؤں, مگر میں اس کو دنیا میں نہیں لا سکتی. اٹ واز ویری پینفل, اٹ واز ویری پینفل کہ میں اس کو کیا کہوں اور کس طرح سے سمجھاؤں نا. بٹ اس کو یہ تھا کہ نہیں جی بڑا بہت گیپ ہے ہمارے پاس انلائٹنمنٹ کے حوالے سے, اویئرنیس کے حوالے سے, سوچ میں بہت بڑا گیپ ہے. سو خیر ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے, اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اس میں اپنی جان کا خطرہ ہو جاتا ہے, اس کو بھی تھوڑا سا مزید آج کلیریفائی کیجیے گا. آپ کی طرف بھی آتے ہیں, ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور آج ہم ابارشنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جو زندگی میں فیصلہ آپ لیتے ہیں کسی بھی پریشر کی وجہ سے, غلطی کی وجہ سے, نہ چاہنے کی وجہ سے, لیکن یہ کس طرح اینڈ اپ ہوتے ہیں, جس طرح ہم نے شروع میں بتایا بھی کہ ایک کیس ہوا ہے, اور بلکہ ہمارے رپورٹر وجی الدین نے بتایا کہ 11 مہینے میں کوئی 3 نومولود بچوں کی لاشیں مل چکی ہیں. سو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, ڈاکٹر روبینہ ہیں, عالیہ سارم ہیں. اور عالیہ بھابھی, ہم جو یہ ساری بات کرتے ہیں, ابھی جس طرح بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں کہ مائیں آتی ہیں اور خود کہتی ہیں کہ بس مجھے چاہیے ہی نہیں, مجھے ہے ہی نہیں نا. تو مطلب ایک ماں کی, ویسے ہی ماں کا رشتہ تو اس وقت جڑ جاتا ہے جب پہلی خبر آتی, اور پھر آپ اس کے ساتھ وہ ٹائم گزار چکے ہوتے ہیں, چاہے وہ 3 ہفتے ہوں, 4 ہفتے ہوں, 20 ہفتے ہوں, آپ کا رشتہ اس سے بن گیا, آپ نے اسے محسوس کر لیا. ماں ہوتی ہے, ماں کے لیے کئی دفعہ بیٹا بیٹی, جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض مائیں بیٹوں کو بہت زیادہ پیار کرتی ہیں, اس کے پیچھے بھی ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے نا
یہ بیٹا ہے, یہ تمہیں سپورٹ کرے گا, یہ جائیداد میں اس کو حصہ ملے گا, باپ اس کی وجہ سے خوش ہوگا, معاشرے میں تمہاری عزت ہوگی. تو میں ان ماؤں کو بھی جانتی ہوں جو بیٹوں کی طرف کئی دفعہ زیادہ رخ کرتی ہیں بیٹیوں کے مقابلے میں. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایسے کیسز میں اپنے ہاں دیکھتی ہوں کہ اگر بھائی بہنوں کو کسی جگہ پر بیچ رہے ہیں اور بہنوں نے کوئی ریئیکشن شو کیا یا کوئی پولیس کیس ہوا کچھ ایسی, تو ماں کہتی ہے میرے بیٹے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, اور یہ دھمکی وہ اپنی ہی بیٹیوں کو دے رہی ہوتی ہے. تو میں عورت کے اس مائنڈ سیٹ کو بھی لے کر چلنا چاہ رہی ہوں, لیکن اس میں وہ ایک ماں کی حیثیت سے اس وقت نہیں کردار ادا کر رہی ہوتی ہے, وہ عورت ہوتی ہے جس کو اس معاشرے نے یہ تربیت دی ہوئی ہے کہ تمہاری بھی حیثیت کم ہے ایک عورت کے حوالے سے, اور تمہاری بیٹی کی حیثیت بھی کم ہے ایک عورت کے حوالے سے. جب تک معاشرہ ایک عورت کو ایک مکمل انسان, ایک اچھا انسان اور ایک بینیفیشل انسان کی طرح نہیں پیش کرے گا نا, یہ سائیکی بنتی رہے گی. لیکن ماں تو وہی جو آپ کی والی بات کہ ساری دنیا ایک طرف, اور ماں کا وہ احساس ماں بننے کا جو اس کی کوکھ میں ہوتا ہے, جو کسی کو نہیں پتا ہوتا, وہ ایک احساس الگ. تو ماں اپنے طور پہ یہ کام نہیں کر سکتی. لیکن جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ بات بتا رہی تھی اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتی ہوں کہ ظاہر ہے ماشاءاللہ جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں یہ تو کئی طرح سے پیشنٹ کو بھی بچاتے ہیں, بچے کو بھی بچاتے ہیں, اور وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. یہ کام میں بھی کئی دفعہ میرا ہوتا ہے کہ میں کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہوں کہ اب ہو گیا تو اس کو پیدا ہو جانا چاہیے. دکھ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہمارے جیسے لوگوں کے پاس سے یہ لوگ صرف اس لیے نکل جاتے ہیں کہ ہم زندگی دینا چاہتے ہیں, یہ دائی کے پاس چلے جاتے ہیں, یہ اس طرح کے سٹاف کے پاس چلے جاتے ہیں, وہاں بچہ تو جاتا ہی جاتا ہے, ان کی بیٹی بھی جان سے چلی جاتی ہے. کچھ عرصے پہلے ایک بچی جس کے پاس ٹوئنز تھے, اور وہ ٹوئنز ماشاءاللہ اپنے بالکل اینڈ تک پہنچ رہے تھے, اور آخر تک اس کا ذہن یہی تھا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اور جب وہ نہیں اس نے سنا اور وہ دونوں بچوں کو اس نے ختم کیا تو اس کے ساتھ وہ خود بھی ختم ہو گئی. اور جب یہ خبر مجھ تک پہنچی تھی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک غلط سوچ اور 3 زندگیاں ختم. اور وجہ کیا تھی ختم کرنے کی؟ نہیں چاہیے تھے بچے, نہیں چاہیے تھے, اور وہ ایک نہیں وہ تو 2 تھے. وہ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہو گئے تھے, بچے اس کو نہیں چاہیے تھا. میں اس کو مستقل موٹیویٹ کر رہی تھی کہ دیکھو بچے تھے آلریڈی تھے, اور اب اس کے پاس ٹوئنز تھے اور اس کو نہیں چاہیے تھے. تو کرتے کرتے یعنی وہی والی بات نا کہ ٹائم اس کا بڑھتا چلا جا رہا تھا, اور جب بڑھتے بڑھتے اس کو یہ ہوا تو اس کو کئی جگہوں پہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے. اب یہ تو میں اپنے طور پہ عین ممکن ہے کہ اس نے ان بچوں کو کہیں پھر دینے کی بات کر لی ہو. ٹھیک ہے, وہ میرے کانٹیکٹ میں تھی تو اس حساب سے چل رہی تھی, وہ اگر کسی دائی کے پاس گئی تو اس حساب سے بھی سوچ سکتی ہے. کیونکہ اس وقت یہ بھی ایک رجحان ہے کہ جو بچے آپ کے انوانٹڈ ہیں یا آپ یہ سوچ کے پلان کرتے ہیں وہ آپ پھر آگے کسی کو پیسے کے عوض دیکھیے آپ اپنی فیملی میں دیں, ایڈاپشن کے لیے دیں. ایڈاپشن تو پاکستان میں نہیں ہے, گارڈین شپ پہ دیں, وہ چیزیں ٹھیک ہے, پالنے کو دیں جس طرح. لیکن ہمارے پاس اس معاشرے میں بچے پیسے کے عوض بھی ماں باپ دے رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں نیوز میں, یہ ساری ڈاکومنٹڈ ہیں, ساری چیزیں پورے ایویڈنس کے ساتھ موجود ہیں. تو اس کے ذہن میں اب کوئی اس قسم کی, کیونکہ تھے تو انوانٹڈ نا, جب بڑھ بڑھ کے وہاں تک نوبت آئی تو اس نے پھر ایک پراپر ڈاکٹر کو چھوڑ کے وہ اس طرف گئی جہاں سے کوئی اس کو کہنے سننے والا نہ ہو, اور وہاں پر پھر وہ تینوں زندگیاں اپنے ختم ہو گئی. تو یہ ان کا ایک اتنا اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ہے, یہ ان کو کیا کہوں, کم علمی کہوں, جہالت کہوں, سفاکی کہوں, ظالم رویے کہوں, میں ان کو کن الفاظ میں کہوں کہ کہاں بچے نہیں چاہیے اور کہاں بچے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے یہ کرتے ہیں, اور جن کے پاس بچے نہیں ہیں ان کی حالت دیکھیں. کبھی ان کو دیکھا کیجئے آپ نصرت, ان کو یہ سمجھانا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا ہے, وہ چاہے گا تو آپ کو دے گا. ان کا بس نہیں چلتا کہ کسی گھر میں زیادہ بچے ہیں تو پیر پڑ کے کوئی بچہ ان سے ہی انہیں مل جائے. یہ شیلٹر میں میرے پاس جو بچے امانتاً ہیں, جیسے ماں باپ میں اگر ڈیورس ہو گئی ہے یا سیپریشن ہے یا خلا ہے یا وہ بیچارے یتیم ہو گئے, تو آ کے اگر وہ بہت سارے بچوں کو شیلٹر میں کھیلتے دیکھتے ہیں تو اس پہ آ جاتے ہیں کہ بھابھی اس کی ماں سے یا اس کے باپ سے بات کرے نا, وہ تو نہیں پال سکتا, ہمیں دے دے. میں نے کہا بھائی وہ جس کی امانت ہے وہ اسی کی, اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے غریب کو دیا یا امیر کو دیا. شیلٹر میں تو خیر ہم نے بچوں کو بڑا ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, میں نے پرسنلی, کیونکہ میں ایک دفعہ گئی پھر اگلی بار گئی تو وہی چھوٹا بچہ جو نومولود تھا, جو ہم کچھ بچے ایسے نا آنکھوں میں رہ جاتے ہیں, وہ بڑا ہو گیا تھوڑا اور اس طرح, لیکن کتنا دل کٹتا ہے ان کو دیکھ کے. گو کہ آپ کے پاس وہ رہتے ہیں, خوش بھی رہتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن کیسا دل ہوتا ہے, کیسے کیسے بچے اتنے پیارے پیارے, کیسے کیسے بچے چھوڑ کے چلے گئے. جس آنگن کا پھول ہے نا وہ اسی آنگن میں اچھا لگتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. سو خیر بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے ڈاکٹر صاحبہ, جو یہاں پر دیکھیں ہمارے یہاں نیچرلی ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مدرہڈ ایک نیچرل پروسیس ہے اور اس میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے, مطلب سارے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں, تو جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں ایسے ابورٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سے ماں کی جان کو کیا خطرہ ہے, ماں کی جان کو کیوں خطرہ ہو جاتا ہے, کیا اس میں ایسا مسئلہ ہے اور کیوں چلی جاتی ہے جان؟ ماں کی جان اس لیے نا کہ آپ ایک
यूट्रस के अंदर बच्चा है, आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि वो निकाल दे, उस कोशिश में वो चीज़ें अंदर डालते हैं, उनसे यूट्रस फट जाता है। ठीक है, मैंने इस तरह भी देखा है कि जिसमें यूट्रस फटा हुआ है, बच्चा पेट में तैरता हुआ, हमने पेट खोले हैं ना बचाने के लिए, और फिर इतनी बुरी तरह इन्फेक्शन हुआ होता है कि हमें वो निकालना पड़ता है। टेटनस मैंने देखा है, जो तशन्नुज नहीं होता जिसमें झटका, बिल्कुल अकड़ी हुई बच्ची देखी, वो तो 13-14 साल की थी, और जब मैंने उसको एग्जामिन किया था तो उसमें से यूट्रस में से मैंने झाड़ू का तिनका निकाला था, तो किसी ने अबॉर्ट कराने के लिए वो झाड़ू का तिनका रखा था। गॉड। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, इन्फेक्शन होगा, यंग लड़कियां जो है ना वो मुझे अपनी एक रेजिडेंसी का एक किस्सा याद है कि जब बिल्कुल शुरू में मैं काम कर रही थी ना, तो एक लड़की को बिल्कुल गैस्पिंग कंडीशन में लेके आया, वेरी गुड लुकिंग, वेरी प्रिटी गर्ल, किसी बहुत अच्छी फैमिली की होगी जो उसका हुलिया, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट थी, उसने कहीं कोई सफाई कराने की कोशिश की, जो भी हुआ बाल हमारे पास वो बिल्कुल उखड़ी हुई सांसों के साथ समझे लेके आया ना। खैर अब हम कोशिश करते रहे कि जी बचाने की है वो सब, वो लड़का भी जो था बहुत कंसर्न था, भाग के ब्लड भी लेके आ रहे, सब कुछ लेके आ रहे, बट वो नहीं सर्वाइव की ना, लाइक विद इन हाफ एन आवर ऑफ अराइवल वो मर गई थी। अच्छा, अब जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद में फिर जाहिर है उसका, हमारे पास कोई वो नहीं था, हमें उसको रिपोर्ट करना था, रिपोर्ट किया, उसके बाद में जी पुलिस आ गई, जब वो सब आया तो फिर वो लड़का भाग गया, देन ही वॉज nowhere to be found। उस लड़की की वो लाश जो थी ना, वो शाम तक हमारे पास उस स्लैब पे पड़ी रही थी, क्योंकि वो सिर्फ उसी के साथ आई थी, सिर्फ उसी के साथ आई थी, कोई नहीं था, कोई कंसेंट नहीं था, कुछ नहीं था ना, मतलब जाहिर है ये रीसेंट वाकया है? नहीं बहुत पुराना है ये। ऐसा एक रीसेंट वाकया भी हुआ था, ऐसा एक और वाकया भी हुआ था कि वो ले गया था लड़का उसको, दोनों का आपस में जो भी ताल्लुकात थे, और उसकी वहाँ डेथ हो गई, वो उसको वहीं छोड़ दिया उसने। जाहिर है वो खुद तो नहीं ना, फिर पुलिस और वो सब आ गई तो जाहिर है वो छोड़ के भाग गया। और मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि यार इसके माँ बाप, वो बच्ची की मैं देखती थी ना बॉडी पड़ी हुई वहाँ पे स्लैब पे, वो शाम तक, कब तक, जब तक वो पेपर वर्क पूरा हो रहा है, मैंने कहा इसके माँ बाप को पता भी नहीं होगा ये यहाँ इस हाल में पड़ी है, वी डिडंट नो कि वो कौन है। तो इतनी बेहुरमती, एक एक इतना इंसल्टिंग, फिर जो सारे लोग आ रहे थे वो उसके बारे में जिस तरह से बात कर रहे थे, इट वाज सो इंसल्टिंग कि देख के अफसोस हो रहा था, बट इट हैपेंस। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ना, ये बात आज आप लोगों को बताएं, ये लड़कियों को बताएं, मोहब्बत का जज्बा ऐसे होता है कि सब अंधे बहरे सब हो गया इंसान। सर ऐसे ही एक केस मेरे पास था, मेरी आंखों में घूम रही हो प्यारी सी बच्ची, बहुत मोहब्बत थी उसे मुझसे और मुझे उससे। जब उसका ये वाला टाइम हुआ, अब एक जुमला बोलना चाह रही हूँ, सोचती हूँ किस तरह से बोलूँ। मैंने वो बच्ची अपने घर में मोहब्बत ढूंढती थी, उसको मोहब्बत नहीं मिलती थी, माँ उसकी बहन को मोहब्बत देती थी, इसको नहीं देती थी, सगी औलादे थी, शायद थोड़ी बात नहीं सुनती थी। तो मैंने कहा तुम्हें क्या मिलता है, क्यों जाती हो तुम, इतनी अच्छे घर की इतनी अच्छी लड़की हो, क्यों किसी लड़के के पास जाती हो? कहती है बस वो लम्हे भर की जो मोहब्बत है, वो जो अल्फाज हैं, वो मेरे कान में ज़िंदगी देते हैं। और मैंने कहा उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ कि जब उसके यहाँ यही नाजायज़ औलाद का सिलसिला रहा और माँ ने जाके पैदा किया, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि वहाँ खड़ी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी बच्ची, उसके बाद इस बच्चे भी डिलीवर हो गए, सब कुछ हो गया, इस बच्ची के मरने की खबर आई। मुझे नहीं मालूम माँ का कोई गुस्सा था, क्या चीज़ थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल सारे टेस्ट, सारी चीज़ें नॉर्मल होते हुए लास्ट मोमेंट पे ये हो जाता है। तो ये इस हद तक के नफरत हमारी सोसाइटी में फैलती है, यानी जो बच्चियां हैं उनके माँ बाप के दिल में भी, क्योंकि उसकी माँ से जब मेरी बात हुई तो उसने कहा ये तो जब तक जिंदा रहेगी ये इसी तरह से औलादों को कहीं कहीं से पैदा करती रहेगी, मैं इसकी कितनी औलादों को समेटूंगी। तो ये इतना खतरनाक अमल है। ये एक तरफ तो हमारी यूथ इसको एक्सेप्ट कर रही है, रिलेशनशिप पे वो समझती है कि शायद उसको कोई फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ वो अपने लिए मुसीबत, आने वाले बच्चे के लिए मुसीबत, अपने माँ बाप के लिए मुसीबत। तो ये चीज इसको कहीं ना कहीं, क्या मैं कहती हूँ, पहले उसमें आपको कोई पसंद है, आपको पूरी इजाजत है, आप उससे निकाह कीजिए, आप जायज तरीके से उसके साथ सारी चीजें आप एंजॉय कीजिए, आपको क्या मुश्किल पड़ी है कि आप अच्छा। लेकिन माँ बाप को मैं एक बात जरूर कहूंगी, जो शादी में रुकावट डालते हैं। आपकी बेटी अगर किसी को पसंद करती है और वो चीज अव्वल तो इतनी दोस्ती हो कि आपके इल्म में आ जानी चाहिए, और आप बेटी को जरूर समझाएं, बताएं अगर वो उसके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन अगर आपकी बेटी फिर भी जिद कर रही है तो प्लीज आप उसके साथ खड़े हो जाएं, आप उसको उसके साथ निकाह में बांध दें। घर से निकलकर कोर्ट मैरिज और ये सारी चीजों से तो कहीं बेहतर है कि जो भी चीज अच्छी या बुरी होगी आपकी आंखों के सामने होगी, वो एक जायज तरीके से होगी, वो एक बेहतर तरीका। लोगों की अपनी सोच है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बेहतर मुनासिब तरीके का होगा। बिल्कुल, ये इस सारी सिचुएशन में यही बेहतर है। डॉक्टर साहिबा, एनीथिंग, और उसमें बुरा क्या होगा? सबसे बुरा ही होगा, बाद में तलाक हो जाएगी, सो फाइन। But everybody is alive, everybody is in a legitimate relationship. अच्छा डॉक्टर साहिबा, कोई जाते जाते एडवाइस? एक चीज, एक बहुत अहम चीज मैं आपको, मेरे पास एक दफा एक पेशेंट आई थी,
جس کے چھوٹا بچہ تھا 3-4 مہینے کا، اور وہ دوبارہ پریگننٹ ہو گئی تھی، اس نے اپنی نس کاٹ لی تھی، ٹھیک ہے نا، بچ گئی تھی، لیکن اس کا جو ایموشنلی اس کا جو حال تھا نا، وہ نہیں تیار تھی ایک اور بچے کے لیے. ویسے اس کے بعد اٹ از ویری نارمل، مطلب ان کی کنڈیشن بھی سمجھیں. ایک کوئی چیز اور 2-3 مہینے جس کے بچے پیدا ہوئے میں ہوں، گھر والے کوئی ساتھ نہیں دیتے، جاگ کے اپنی حالت خراب، ٹانکوں میں درد، یہ وہ، اس کے بعد انسان اس پوزیشن میں نہیں ہوتا. بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا لینا جو ہے نا، وہ تھوڑی زیادتی ہے. انہیں بیچ میں اتنا ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ ریکور کریں، اور اس کے بعد فائن جب وہ ذہنی طور پر جسمانی طور پر تیار ہوں تب وہ اگلی پریگننسی کے لیے جائیں. اور ایک چیز جو ہمارے پاس جب بچیاں یا عورتیں کوئی بھی جب اس قسم کے مسئلے میں آ جاتی ہیں، ان کو سپورٹ نہیں ملتی، اگر کوئی ایسا ایشو ہے کہ وہ ضائع بچیاں خود کرنا چاہتی ہیں، سیلف میڈیکیشن کرتی ہیں، وہ ایسی دوائیاں لیتی ہیں، ایسی ان کے لیے یا تو اپنی جان لیتی ہیں، بچہ نارمل نہیں رہتا. میڈز آتی ہیں گھر میں، یوں کر لیں وہ کر لیں، ان کے پاس کس حکیم کے پاس سے کون سی دوائیاں، کون سی چیزیں آتی ہیں، وہ پھر وہ جو کمپلیکیشن ہے، بچہ اب نارمل ہو سکتا ہے، زندگی بھر کے لیے یہ ماں نہیں بن سکتی ہیں. تو پلیز اگر اول تو اللہ محفوظ رکھے سب کو، لیکن اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس ہی جائیے. سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ کے پاس جائیے، اس کے بعد وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. پراپر میڈیکیشن، پراپر چیزیں، پراپر ٹریٹمنٹ. اگر کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی بات ہو بھی گئی ہے تو ایک گناہ پر دوسرا گناہ اور دوسری مصیبت نہیں کریں، اور یہ اپنے بچیوں کو بھی سمجھائیں. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے انسیف ابارشن، یہ جو الیگل ابارشنز ہیں نا، انسیف ابارشن ماؤں کے مرنے کی ایک بہت میجر وجہ ہے. ود دیٹ ظاہر ہے سب باتیں آپ دونوں نے کہہ دی. صرف یہ ہے کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ریلیشن شپ ہے یا اولاد ہے، وہاں پر تو ماں باپ کے اوپر بھی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنا رشتہ اپنی اولاد سے ایسا بنائیں اور ایسی کوشش کریں کہ یہ والے لوپ ہولز یا یہ والے گیپس نہ کریٹ ہوں زندگی میں. اور باقی بھی ہسبینڈ وائف ہیں یا جو کچھ بھی آپ کا ہے، بہت سی چیزیں آپ کو سمجھنی بھی چاہیے، سوچنی بھی چاہیے، ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے اپنے آپ کو. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ہم اپنے آپ کی کوئی ایجوکیشن نہیں لیتے، کسی بھی طرح ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں ڈیولپ نہیں کرتے. تو تھوڑی سی ایجوکیشن، اویئرنیس اس حوالے سے بھی ضروری ہے. باقی تمام چیزیں دونوں معزز مہمانوں نے بتائیں، اور بہت ایسی گہرائی سے بتائیں کہ دل میں افسوس بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے. اس کے بارے میں سوچئے گا اور ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.